अस्सलाम दोस्तों, इन साइड भी मौसम फकर में खुश आमदीद। अटक जेल बैरक नंबर 3 कैदी नंबर 804। सुनसान राहदारियां, जेल के मंजर, सन्नाटा, बैरक 4x8 या 8x10 बदनी वटावर जो भी उसका बैरक का साइज, अंदर इमरान खान। ठीक है जी, अंदर इमरान खान। 2 मिनट 18 सेकंड की वीडियो का जनाब टीजर जो है वो जारी कर दिया गया है और असल फिल्म बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाली है। और इस फिल्म के नतीजे में इमरान खान साहब और उनकी जमात बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि फ़ायदा उठाने की उम्मीद रखती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जनाब ये जो वीडियो है, ये जिसका भी हमने टीज़र जारी किया है, जब ये वीडियो मंजर आम पर आएगी तो तहलका मचा कर रख देगी कि यार इमरान खान को इस माहौल में रखा गया है। क्योंकि वो कोठड़ी जिसके अंदर इमरान खान साहब को रखा गया है, वहाँ पर इस बात को ख़ास तौर पर उजागर किया गया है कि इमरान खान साहब उस सेल के अंदर फिट नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन के ऊपर एक गद्दा सा बिछा है, मैट्रेस बिछा हुआ है, उसके ऊपर एक तकिया पड़ा हुआ है और बिल्कुल एक ऐसे ना नीम तारीक किस्म का एक माहौल बनाकर फुल टाइम जो है इसकी रिकॉर्डिंग की गई है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिकॉर्डिंग की गई है। इस रिकॉर्डिंग के ज़रिए कौन सा पैगाम देना मकसूद है और क्या इमरान खान साहब के हवाले से कोई पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है? क्योंकि कल इमरान खान साहब के वकला ने जो मुलाकात की है इमरान खान साहब के साथ और उसके बाद जो उन्होंने अपने बयानात जारी किए हैं ट्विटर के ऊपर इधर उधर, उसमें उन्होंने एक नई लड़ाई की तरफ इशारा दिया है। वो लड़ाई मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है और उस लड़ाई का क्या नतीजा निकल सकता है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जनाब हमारी जो निगरान वफाकी काबीना है ये भी आ चुकी है मंजर आम पर, और निगरान वफाकी काबीना ने आज एक पहला जो अपना सेशन है वो लिया और इस कैबिनेट की पहली मीटिंग की 2 ख़ास बातें हैं मैं जिसकी वजह से मजबूर हुआ आपके सामने ये चीज़ों को शेयर करने की। अदरवाइज़ तो पता ही है कि ये जो निगरान काबीना है इसने कौन सा तीर मारना है, सबको पता है कि जनाब क्या क्या हो सकता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पहली मीटिंग के अंदर उसूली तौर पर होता यह है कि जो वज़रा हैं उनके मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरी साहिबान वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो अपने महकमों की एक अमूमी कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग देते हैं। अगर वज़ीर आज़म पूछे तो, क्योंकि जिस बंदे ने कल चार्ज लिया है वो आज तो अपने पूरे महकमे की सारी अलिफ बे तो नहीं सुनाएगा, उसको तो जो थोड़ी बहुत ब्रीफिंग 5-10 मिनट की मिली होगी अभी तक तो उसको इसी बात का अंदाज़ा होगा। लेकिन कैबिनेट मीटिंग के अंदर मुतल्लिका सेक्रेटरी हजरात वज़ीर आज़म को और दीगर कैबिनेट जो मेंबर्स हैं उनके सामने एक तफसीली पिक्चर रखते हैं ताकि उनको फैसला साजी में आसानी हो। ये अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग है इस वजह से कि इस काबीना की मीटिंग के अंदर किसी भी फेडरल सेक्रेटरी को शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई और पहली ही मीटिंग जो है वो उसका ताल्लुक सरकार के साथ नहीं बल्कि सियासत के साथ जुड़ता हुआ नज़र आया है। अलबत्ता सिर्फ एक सेक्रेटरी साहब जो सेक्रेटरी कैबिनेट हैं वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, या प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह साहब इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। अब इस मीटिंग के जो दीगर नकात हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब की तकरीर जो उन्होंने वेलकम एड्रेस के तौर पर की। और इसके अंदर उनका ये कहना है कि जनाब रूल ऑफ लॉ उस वक्त तक मेंटेन नहीं हो सकता जब तक रूल ऑफ ऑर्डर ना हो, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर दो है ना, अमूमी तौर पर कानून की इस्तिलाह, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर काबू पाया जाएगा। उनका ये कहना है कि जनाब जब तक लॉ ऑफ ऑर्डर नहीं होगा तब तक जो है ना रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, यानी जब तक रूल ऑफ ऑर्डर नहीं होगा तब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ के लिए रूल ऑफ ऑर्डर को तस्लीम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात उन्होंने मेरा ख्याल है कि काबीना अरकान को इस वजह से बताई कि जनाब ये जो ऑर्डर्स हैं जो आने हैं, इन ऑर्डर्स का जो रूल है वो तयशुदा है, यानी रूल ऑफ ऑर्डर। ठीक है जी, जो रूल है वो ये है कि ऑर्डर आने हैं और रूल ये है कि उन ऑर्डर्स के ऊपर चूं चरां किए बगैर अमल करना है। और मेरा ख्याल है कि शायद इसी रूल ऑफ ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने इस हद तक सीक्रेसी को बहाल करने की कोशिश की कि उन्होंने किसी भी महकमे के सेक्रेटरी को इस मीटिंग के अंदर शामिल होने की इजाज़त नहीं दी। और इसी रूल ऑफ ऑर्डर का जो पहला हिस्सा था वो ये था कि जनाब 9 मई के मुल्ज़मान को किसी भी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी और उनको हर सूरत कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। यानी ये है पहला ऑर्डर
سوری پہلا رول آف آرڈر جس کے اوپر عمل درآمد کیا جانا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب یہ جو دیگ ہے اس میں سے اور کون کون سی چیزیں برآمد ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو سابق حکمران اتحاد ہے اس کی جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس رول آف آرڈر سے خاصی نالان نظر آ رہی ہے، اور یہ جو ناراضگی ہے رول آف آرڈر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کچھ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی طرف سے اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ جناب اگر انتخابات 90 دن سے آگے جائیں گے تو ہم پھر ان انتخابات کے التوا کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے۔ اور یہ اعلان پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف سے سامنے آئے ہیں، جنہوں نے پہلے بھی خورشید شاہ صاحب کے ساتھ مل کر جناب یہ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اعتراض اٹھائے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رول آف آرڈر ہے یہ کچھ زیادہ سنگین صورتحال اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو رول آف لا ہے وہ شاید کسی حد تک کمپرومائز ہو جائے، کیونکہ رول آف آرڈر کو ماننے کے لیے اس وقت جو دو سٹیک ہولڈرز، کم از کم پولیٹیکل دو سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ مجھے مانتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہوگا، یہ ریزالو درست ہے، اور اس کا ایک عملی ثبوت آج اس وجہ سے بھی نظر آیا ہے کہ عمران خان صاحب کے بھانجے جناب حسان نیازی صاحب کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں پولیس کی رپورٹ کو جمع کرا دیا گیا ہے، اور اس رپورٹ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ حسان نیازی صاحب کو ملٹری کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اسی رپورٹ میں اس بات کا بتایا گیا ہے کہ جناب حسان نیازی صاحب کو ایبٹ آباد یعنی KPK سے گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے ان کو کوئٹہ منتقل کیا گیا، کوئٹہ کے بعد ان کو جناب یہاں پر لا کر پنڈی میں یہ ملٹری کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اب ان کے خلاف جو حسان نیازی کی جو انویسٹیگیشن ہے اور جو ٹرائل ہے یہ پاکستان کی فوج کرے گی۔ اب یہ والا نقطہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، یعنی انویسٹیگیشن اور ٹرائل دونوں فوج کرے گی۔ انویسٹیگیشن بھی فوج کرے گی، یعنی حسان نیازی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ بھائی جان آپ کو کس نے حکم دیا تھا، کیوں حکم دیا تھا کہ 9 مئی کو آپ نے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر لبرٹی چوک آنا ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس نے حکم دیا کہ لبرٹی چوک پر اسمبلی کے بعد جو مظاہرین ہیں ان کو کنٹونمنٹ میں اور خاص طور پر کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے کے جانے کے لیے آپ نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ آپ نے کیوں کیا تھا، کس کے کہنے پہ کیا تھا، کیا وجوہات تھی، وہ کون تھا جس نے کور کمانڈر کے گھر کے باہر مظاہرہ کرنے کا حکم دیا، اور وہ کون تھا جس کے کہنے کے اوپر یہ جو موب تھا اس کو کور کمانڈر کے گھر میں نہ صرف داخل کیا گیا بلکہ وہاں پر وسیع پیمانے پر توڑ پھوڑ بھی ہوئی اور کور کمانڈر کے گھر کو جلایا بھی گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مقامات جہاں پر کچھ مونومنٹس لگے ہوئے تھے پاکستانی فوج کے ان کو تباہ بھی کیا گیا، بلکہ CSD شاپ جو کنٹونمنٹ میں موجود ہے اس میں بھی لوٹ مار کی گئی۔ یہ وہ سارے سوال ہیں جو ان سے پوچھے جائیں گے، اور جب یہ سوال فوج پوچھے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ حسان نیازی صاحب کے پاس ان سوالوں کا جواب دینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ان کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے تو پھر وہ جو ٹرائل ہے وہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب یہ جو کام ہے یہ اب کچھ ضرورت سے زیادہ خراب ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک مرتبہ پھر دباؤ میں لانے کی اشد ضرورت ہے۔ اور وہ ویڈیو جس کا میں نے آج سے 4 دن پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جناب ویڈیو تیار بھی ہو گئی ہے، ویڈیو باہر سمگل بھی ہو گئی ہے، اور بہت جلد ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آ جائے گی، تو اس کا ٹیزر آج ہلکی سی جھلک جو ہے وہ تھوڑی سی سامنے آئی ہے، اور اس جھلک میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹیزر کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ جناب اٹک جیل بیرک نمبر 3 قیدی نمبر 804
یہ ہے اس ویڈیو کا عنوان، اور آپ اس عنوان سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر اور کیا کیا کچھ ہوگا، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جیل کا دروازہ، وہ راہداری جہاں پر عمران خان صاحب کی بیرک ہے اس کو دکھایا گیا، اس بیرک کے مناظر دکھایا گیا کہ جناب کس قدر یہاں پر سناٹا ہے، کس قدر یہ جو جیل ہے یہ شکستہ حالی، زبوں حالی کا شکار ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے سیل کے منظر دکھایا گیا ہے کہ جناب یہ جو سیل ہے چھوٹا سا سیل ہے، اندر عمران خان صاحب، سلاخوں کے پیچھے عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ کوئی فیبریکیٹڈ بھی امیج ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سیل کے نیچے آپ کو زمین کے اوپر گدا بچھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، سیل کے اندر نیم تاریکی ہے، اور پھر اس کے پیچھے ایک یہ تمام مناظر کو ریپیٹ پر لگاتے ہوئے، اور عمران خان صاحب کی یہ جو مختلف جلسے جلوس انہوں نے کیے تھے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد، اس کے بھی ویڈیو کلپس دکھائے گئے ہیں، اور ایک کمنٹری اس کے ساتھ چلائی گئی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو کرپشن کے اوپر یا اثاثے چھپانے کے اوپر سزا نہیں دی گئی، بلکہ عمران خان کو سزا اس وجہ سے دی گئی کہ وہ ظالم اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں طاقتور کے خلاف کھڑا ہوا تھا، اور اس نے طاقتوروں کے خلاف پاکستانی عوام کو منظم کرنے کا گناہ کیا تھا، اور اس گناہ کی اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں تھی کہ اس کی زبان کو بند کر دیا جائے، اس کو جیل کی تاریکیوں میں دھکیل دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے نہ آ سکے۔ اور اس ویڈیو سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، اگر آپ اس ویڈیو کو سنیں، کیونکہ اس کے اندر اس بات کی بار بار تکرار کی گئی ہے، طاقتور طاقتور طاقتور، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ تھی، اور اس ویڈیو سے اس بات کا پیغام بھی ملا ہے کہ یہی جو طاقتور ہیں کل بھی عمران خان صاحب ان کے خلاف برسر پیکار تھے، اور آنے والے کل میں بھی انہی طاقتوروں کے خلاف عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ہے برسر پیکار رہیں گے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور اسی حوالے سے کل جو میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اپنے وکیلوں سے، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہے، کیونکہ اسی کے اندر اس بات کا پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے جب سے وہ جیل گئے ہیں 5 اگست سے اب تک 10-12 دن ہو گئے ہیں ان کو جیل میں، عمران خان صاحب نے شیو نہیں بنائی، جس کی وجہ سے ان کی داڑھی بڑھ گئی ہے، اور اب انہوں نے اپنے جو خط ہے وہ کرا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے جیل میں داڑھی رکھنے کا بھی فیصلہ کیا تاکہ پراپر اسلامک ٹچ جو ہے وہ نظر آئے۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے کل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے۔ انہوں نے عمران خان کی انٹری بتائی کہ جناب کس طرح عمران خان آئے اور ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا جی بالکل ویسے ہی اسی دبنگ سٹائل میں آئے خان صاحب، جیسے وہ زمان پارک میں ہوتے ہیں، ان کا کمرہ میں داخل ہونے کا جو سٹائل ہے وہ بالکل ویسے ہی تھا، زوردار تھا، بڑے حشاش بشاش نظر آئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے سائفر اور 9 مئی پر کہ جناب ان واقعات کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، میں اسی ڈیتھ سیل میں ہوں اور سیل کی وہی حالت ہے جو پہلے دن تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں 100 سال بھی اس قوم کے لیے اس سیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، آزادی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے اور وہ میں دوں گی۔ اور پھر نعیم پنچوتا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب کو باہر کی صورتحال کا بتایا گیا، مختلف ہدایات لی گئیں، اور خان صاحب نے تمام گرفتار کارکنان سے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک جانب وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب میں کوئی رعایت نہیں لوں گا، مجھے 1000 سال بھی یہاں پر رہنا پڑا تو میں 1000 سال جیل میں رہوں گا، اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی فوری طور پر خان صاحب کی طرف سے ایک درخواست بھی آ جاتی ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس درخواست میں عمران خان صاحب اپنی اہلیہ کے ذریعے یعنی بشرا بی بی کے ذریعے ہوم ڈپارٹمنٹ سے اس بات کی درخواست کر رہے ہیں کہ جناب مجھے جیل کے اندر بہت سختی کا، بہت زیادہ جو ہے وہ سخت قسم کے حالات کا سامنا ہے، اور جو میری جو کلاس جیل میں دی گئی ہے وہ کلاس جو ہے وہ میرے لیول کے ساتھ میچ نہیں کرتی، لہذا مجھے کوئی بیٹر کلاس دی جائے، مجھے اے کلاس دی جائے، اور اگر اے کلاس نہیں ملتی تو کم از کم مجھے بی کلاس دی جائے، باضابطہ طور پر 1000 سال تک جیل کے اسی سیل میں، یعنی بیرک نمبر 3 کے قیدی نمبر 804 کا یہ کہنا تھا کہ میں 1000 سال تک بیرک نمبر 3 میں رہوں گا، اور پھر اسی
قیدی نمبر 804 نے بیرک نمبر 3 سے اس بات کا پیغام بھجوایا کہ جناب مجھے سہولیات دیں، مجھے اے سی چاہیے، مجھے بیڈ چاہیے، مجھے مشقتی چاہیے، مجھے گھر کا کھانا چاہیے، مجھے جناب فرانس کا پانی چاہیے، اس طرح کی درخواستیں آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کے کچھ اور ہیں، دکھانے کے کچھ اور ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ اصل خوف ہے حسان نیازی کا کہ حسان نیازی صاحب کے ساتھ اب انویسٹیگیشن چونکہ پاکستان کی فوج نے کرنی ہے اور فوجی عدالتوں میں ہی ان کا ٹرائل ہونا ہے، اور اگر حسان نیازی نے عمران خان کے خلاف زبان کھول دی تو یہ جو مسٹر ہی مین ہے اس کا تو بالکل ناطقہ بند ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے یہ جو ویڈیو ہے اس کو ریلیز بھی کیا گیا ہے، اس کے ٹیزرز بھی جاری کیے گئے ہیں، اور جو پیغام وکلا کے ذریعے دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جناب میں ڈٹا ہوا ہوں، اور اگر آپ نے میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر مجھے رعایتیں نہ دیں، مجھے آپ نے اسی طریقے سے ایکسپوز کرنے کی مہم کا آغاز جاری رکھا، تو پھر جو ہے میری بھی آپ کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ جاری رہے گی، یعنی آپ کی طرف سے بھی کٹی اور میری طرف سے بھی کٹی۔ اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔